बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सभी काज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। आज 1 जनवरी 2026 नया साल है। अल्लाह से रहम की अपील और दुआ के बाद 2026 की अहम खबरें। न्यू ईयर नाइट पर मलका कौसार के पहाड़ों से लेकर लाहौर, पेशावर, लंदन, दुबई तक एक ही नारा गूंज रहा था, कैदी नंबर 804 का। सोशल मीडिया पर भी खान का राज दुनिया के टॉप ट्रेंड्स में 2026 में इमरान खान का साल करार दिया गया और इस हुकूमत के खात्मे का साल भी। अडयाला जेल के दरवाजे आज खुलेंगे नहीं। खान की रिहाई के मामलात किस तरफ जाएंगे? एस्टेब्लिशमेंट क्या अलीमा खान को गिरफ्तार करेगी? खान के एक्स अकाउंट का केस भी अदालत में लगा हुआ है। लेकिन 2026 फील्ड मार्शल के लिए इंतहाई मुश्किल तरीन साल। ताकतवन की गिरफ्त दिन ब दिन कमजोर, उसके बड़े सबूत, बड़े दलाइल और चैलेंजेस क्या है, तफसील पूरी आपको बताऊंगा। शहबाज शरीफ का मोहम्मद बिन सलमान से राब्ता। अरब अमारात इसराइल की प्रॉक्सी बनने के बाद अब अरब दुनिया में तन्हाई का शिकार। यमन से फौज के 3 जहाज भी वापस और बाकी सूडान में भी नाकामियां। GHQ फील्ड मार्शल के ताल्लुकात के लिए जो मामलात हैं वो भी आपके सामने रखूंगा। 8 अरब डॉलर पाकिस्तान से मुंतकिल हुए। 8 अरब डॉलर बैरून मुमालिक की डील्स के मामलात और वर्ल्ड ऑर्डर की बहुत बड़ी जो खेल। और फलस्तीनी मुजाहमतकारों ने आज गजा अमन फौज आने वालों के लिए सख्त पैगाम भेज दिया है। पाकिस्तान की माली सूरत हाल भी गंभीर। आलमी इदारों की तशवीशनाक रिपोर्टें। 40 साल मुल्क में रहने वाला सरीना होटल भी पाकिस्तान आज छोड़ गया। होटल बंद हो रहे हैं। और अफगानिस्तान ने आज अपनी कारकर्दगी की एक रिपोर्ट जारी की है कि वो अपनी आवाम के लिए क्या कर रहे हैं। फिर ईरान में भी रजीम चेंज ऑपरेशन की तैयारियां हैं। मुल्क भर में मुजाहरे हैं। इसराइल अमेरिका की सपोर्ट है। और नून लीग के पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की एक दूसरे पर गलीज गुफ्तगू और पोल खोलना शुरू हो गए। तफसील से इन तमाम खबरों की बात करते हैं। चूंकि नया साल है और इंशाअल्लाह ये इमरान खान की रिहाई का साल भी होगा, अवाम के मैंडेट की वापसी का साल भी होगा, जमहूरियत, आइन, कानून, इंसाफ की बहाली का इंशाअल्लाह साल होगा और अवाम की जिद्दोजहद का साल होगा, फतह का साल होगा इंशाअल्लाह। मजलूमों के हकूक मिलेंगे और ये सब कुछ मुजाहिमत से होगा, एक मजबूत सियासी हिकमत अमली और अवामी ताकत से और अल्लाह की मदद से। याद रखें, ये वो उम्मीद है जिसे तोड़ने के लिए 3 साल 8 महीने हो चुके हैं, लेकिन आप लोग इसे नाकाम कर रहे हैं। और ये सिर्फ बातें नहीं है, मैं आपको इसके दलाइल दूंगा बाकायदा। आप 3 साल 8 महीने की इनकी परफॉर्मेंस देखें, इन्होंने जमीन आसमान एक कर दिया। लेकिन क्या इमरान खान का नजरिया ये मिटा सके? नतीजा आपके सामने है। क्या इमरान खान अवाम के दिलों पर राज नहीं कर रहा, जिस तरह 9 अप्रैल की रात को कर रहा था? क्या तहरीक इंसाफ के झंडे रात भी न्यू ईयर नाइट के जश्न में आपको नजर नहीं आते रहे? कोई छोटा सा मौका हो, कोई बड़ा मौका हो, आपको खान की तस्वीर, खान के झंडे लेकर अवाम नजर नहीं आती? ये इस नजरिए का प्रचार आपको पाकिस्तान से तो छोड़ें, दुबई में जहां सख्ती है वहां सियासी सरगर्मियां नहीं हो सकती, वहां इमरान खान के नारों की आवाज नहीं आ रही। तो ये जिस चीज को जितना दबाते रहे, छुपाते रहे, वो उतनी ही उबर गया। अभी इन्होंने देखे बरतानिया में खान के लिए एक मशहूर जमाना ट्रक जिसपे वो इमरान खान की तस्वीर है, शख्स ने बड़ी मोहब्बत से सजाया। रात नामालूम लोग उस पर स्याही फेंके। आप याद रखें कि इसका रद्द-ए-अमल मेरी बात कि बरतानिया में अब आपको 20 ट्रक नजर आएंगे जहां पे इमरान खान की तस्वीरें ही होंगी। ये मैं आपको चैलेंज करता हूं, ये ओवरसीज पाकिस्तानी सुन रहे हैं, ये मुहिम शुरू कर देंगे। ये इमरान खान की तस्वीरें ट्रकों पर, गाड़ियों पर। अभी तो बसंत आ रही है, वो आप देखिएगा। ये ताकत का असूल है कि जब जिस चीज को जितना दबाएंगे वो उतना ही उभरेगी। इसे नफ्सियात में रिएक्ट थ्योरी कहते हैं, रिएक्टेंस। समाजी जो रवैये हैं उसमें इसे डिफायर इफेक्ट कहते हैं, मार्टरडोम इफेक्ट कहते हैं, फितरत के इस्लामी तनाज़े में जुल्म के खिलाफ मुजाहिमत कहते हैं। ये 3 साल 8 महीनों से हम देख रहे हैं। ये जितना जितना अवाम को खान से दूर करने की कोशिश करते हैं लोग, उतने ही उस मैग्नेट, मकनातीस की तरह जुड़ते हैं। खान की रिहाई आज भी याद रखें खान के अपने हाथ में है। ये जेन में रखें, खान को ये बनी गालस में तमाम ऑफर्स मौजूद है, इमरान खान ने वो सब मुस्तरद किए। इमरान खान खुद रिहा नहीं होना चाहते, ये बात गलत नहीं है। ये पूरा निजाम जब तक खान की गिरफ्त में नहीं होगा वो अपनी मर्जी से आएगा। ये माइनस इमरान तो एस्टेब्लिशमेंट का मंसूबा नाकाम हो चुका है और इमरान खान की जो मुजाहिमत है, कुर्बानी है, वो जीत चुकी है। अब इस सिस्टम से अवाम ने आजादी लेनी, खान ने नहीं लेनी। खान की आजादी ज्यादा इनकी आजादी जरूरी है। ये रिहा होंगे तो इमरान खान खुद रिहा होंगे, ये मैं आपको यकीन से कह रहा हूं। इमरान खान तो ये जंग जीत चुके हैं। आप देखें, लबैक पार्टी पाकिस्तान की सबसे मजबूत तरीन स्ट्रीट पावर रखने वाली कितनी बड़ी ताकतवर जमात थी। एक बंदा नहीं नजर आ रहा आपको, उनका एक लीडर नजर नहीं आ रहा। इमरान खान भी तो जेल में है लेकिन पूरे पाकिस्तान में छाए हुए हैं। इन दलाइल की बुनियाद पर माहिरीन मुत्तफिक हैं कि पाकिस्तान की तारीख में वैसे भी किसी हुकूमत ने 3.5 साल से ज्यादा या ज्यादा 4 साल से हुकूमत नहीं की। मौजूदा हुकूमत का जो PDM का दौर मिलाएं तो 3 साल 8 महीने बनते हैं। एक्सपायरी डेट आ चुकी है, जैसे दवाई की एक्सपायरी डेट होती है खत्म हो चुकी है, निजाम का खात्मा हो चुका है। अब रिवर्स इंजीनियरिंग कैसे होगी ये मसला है, क्योंकि उधेड़ा इतनी बुरी तरह स्वेटर की तरह कि अब दोबारा सिलाई में वक्त लग रहा है।
میں آپ کو وہ ثبوت اور دلائل بھی دیتا ہوں تاکہ آپ یہ نہ کہیں صرف باتیں ہیں، کیونکہ سال کا پہلا دن ہے. یہ ذرا چیلنجز آپ سن لیں، ان کی جو پریشانیاں اور تکلیفیں. دیکھیں فیلڈ مارشل اور اسٹیبلشمنٹ کے لیے مسائل ہیں. یہ جو بظاہر آپ کو طاقت نظر آتی ہے اس وقت مختلف محاذوں پر بکھری ہوئی ہے، ان کے لیے بڑا مشکل ترین وقت ہے. یہ تحریک انصاف سے زیادہ ان کے لیے جو محاذ کھلے ہوئے ہیں وہ زیادہ دیر نہیں چل سکتے، کیونکہ جب آپ ادارے پر بوجھ بن جائیں تو پھر حامی اور لانے والے بھی مجبور ہوتے ہیں. اور یہ معاملات انٹرنیشنل سطح سے شروع ہوتے ہیں. اندرونی سطح میں آتا ہوں. ابھی دیکھیں ورلڈ آرڈر کا ایک طاقت کا کھیل جو 2026 میں عروج پہ، پلیئر کون ہے؟ چین، امریکہ، روس. اب امریکہ اس عالمی نظام کو بچانے کی کوشش کر رہا ہے، چین ایک ملٹی پولر ورلڈ آرڈر بنا رہا ہے. چین کے کیمپ میں روس اور ایران ہے، امریکہ کے کیمپ میں کسی حد تک یورپی ممالک ہیں، مغربی ممالک ہیں. اب یہ میدان جو ہے وہ مشرق وسطیٰ بھی ہے، جہاں سوڈان، یمن، لیبیا، اور مسلمانوں کے لیے جو مشرق وسطیٰ میں سب سے بڑا فلسطین. دوسری طرف مغرب کے لیے جو سب سے بڑا میدان ہے وہ یوکرین ہے، جہاں روس کو روکنے کی کوشش ہے. فلسطین اور یوکرین دونوں ایک ہی کھیل کے دو رخ ہیں. عالمی طاقت کی جو تقسیم ہے اس کے اثرات آپ کو نظر آتے ہیں چھوٹے چھوٹے ممالک میں. اب پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے یا فیلڈ مارشل کا جس میں کردار ہے، وہ اس طاقت کے کھیل کو بیلنس کرنے کے چکر میں ابھی یہ 3 سال 8 مہینے ضائع کر چکے ہیں. یہ معاملہ صرف سفارتکاری کا نہیں ہے، کیونکہ اس میں معدنیات بھی ہیں، نایاب دھاتیں، جس کی سپلائی چین جیو اکانومی وار ہے، معدنی وسائل کو کنٹرول کرنے کا معاملہ ہے. چین اس کو اپنی صنعتی اور اسٹریٹجی کا مختاری کا ستون سمجھتا ہے. اور پاکستان کے لیے مسئلہ ہے دونوں کا کس کا چوائس کریں، ایک کے ساتھ کھڑا ہو دوسرا ناراض، ایک کو رعایت کرنے تو پہلا نہیں چھوڑے گا. تو اب یہ معاملہ صرف امریکہ اور چین کا نہیں ہے، بلکہ آپ اس کو تھوڑا سعودی عرب امارات میں بھی لے کے جائیں، وہاں بھی یہی معاملات ہیں. ان دونوں کے ساتھ بھی تعلقات ایسے ہی ہیں، اور وہاں پہ بھی حالات یہ ہیں کہ اب وہ براہ راست چیف سے بات ہی نہیں کر رہے، وہ شہباز شریف سے فون کر رہے ہیں، ملاقاتیں کر رہے ہیں. سعودی عرب مڈل ایسٹ کی لیڈرشپ کے لیے تیار ہے، وہ اپنی طاقت کا مظاہرہ کر رہے ہیں، اور عرب امارات کی انہوں نے منجی بھی ٹھوک دی. یمن اور سوڈان میں دیکھیں دونوں طرف طاقت کا مظاہرہ کر کے جیت گئے. عرب امارات کو دھکیل دیا، 3 کارگو جہاز ان کے جا رہے ہیں یمن سے فوج لینے کے لیے. سوڈان میں بھی عرب امارات کی جو پراکسی RSF وہ حکومتی SAF سے اپنے علاقے ہار رہی ہے. تو یہاں بھی خود مختاری کی جنگ ہے، تیل کی جنگ ہے، بندرگاہیں ہیں، سونا ہے. اب یہ جو ورلڈ آرڈر کا اثر ہے اس میں عرب امارات چونکہ امریکہ اسرائیل کیمپ کا بڑا اہم اتحادی ہے، اور سعودی عرب جو وہ چین، ایران اور روس کا ہے، تو یہ معاملہ بھی ان سے جڑا ہوا ہے. اب پاکستان کے اس میں کیا نقصان ہو گیا؟ یہ لیبیا کی 4 ارب کی ڈیل، یہاں چین کے جہاز بیچنے تھے، یہاں بھی وہی معاملہ، کمیشن ملنا ہے اس میں تو ظاہر ہے. اب لیبیا کی کے پاس تو 4 ارب ڈالر نہیں ہے، یہ تو عرب امارات نے دینے تھے، تو اسلحے کا چونکہ چین کا ہے، پاکستان کو کمیشن ملنا ہے. اور یہ اتحادی کے طور پر اسٹریٹجکلی چین نے ہمیں رکھا ہوا ہے کہ فرنٹ پہ رکھ کے جو چین کا اسلحہ ظاہر ہے، پاک بھارت جنگ بھی اسی کا ایک آپ کو پتہ ہے اسلحے کی ٹیسٹنگ تھی، وہ کامیاب ہوئے اور ایک بڑی مارکیٹ میں اسلحے کی انہیں مل گئی. امریکہ بھی ایک بہت بڑا ایکسپورٹر ہے. تو بات ادھر ہی ورلڈ آرڈر کی طرف آ رہی ہے، ذرا اس بات کو سمجھیے گا. تو یہ حالات یہ ہیں کہ اب پاکستان میں تو اگر اس وقت جمہوری حکومت ہوتی تو بہت فائدہ ہونا تھا، بہت فائدہ. ایک مضبوط پارلیمنٹ ہوتی، عوامی طاقت ہوتی، تو ایسے معاملات سے تو ایسے فائدہ اٹھاتی جس طرح بھارت نے اٹھایا. روس کے ساتھ یوکرین کی جنگ میں سب سے زیادہ بھارت نے مال کمایا. لیکن چونکہ یہاں جمہوری حکومت نہیں ہے، فرد واحد کے فیصلے ہیں یا ذاتی تعلقات ہیں، یہ پالیسیاں بری طرح ناکام ہو گئیں. یہاں تو صرف اقتدار کو قائم رکھنے کے لیے ساری منت ترلا ہوتا رہا اور اس کو طول دینے کے لیے. فیلڈ مارشل کے ٹرمپ کے ساتھ ذاتی تعلقات بنے ہیں، لیکن جو تاریخ میں کبھی دیر پا نہیں ہوئے. ریاست کے مفاد میں یہ تعلقات کبھی نہیں کام آتے. ذوالفقار علی بھٹو کے عرب دنیا کے سب بڑے تعلقات تھے. عمران خان کے بھی عرب شہزادوں کے ساتھ ذاتی دوستیاں، دبئی کے شیخ کے ساتھ، امیر قطر کے ساتھ. لیکن جب ریاست کے مفادات آئیں تو یہ لوگ پھر پیچھے ہٹ جاتے ہیں. اب فیلڈ مارشل نے بھی ٹرمپ کے ساتھ ذاتی تعلقات بنائے ہوئے ہیں. اب امریکی مفادات جو سامنے آئیں گے ورلڈ آرڈر میں، وہ پیچھے ہٹ جائیں گے. یہی دستور ہے، یہی قانون ہے. امریکہ کے ساتھ انہوں نے کیے بڑے بڑے وعدے اس طاقت کے کھیل میں، اپنی اوقات سے بہت بڑے وعدے. مثال کے طور پر فلسطین میں، غزہ میں جائیں گے، وہاں امن فوج کے نام پہ اسلحہ لے لیں گے. یہ اتنا بڑا وعدہ ہے کہ وہاں فلسطین کے مزاحمت کاروں کا آج بیان دیکھیں آپ. انہوں نے چیلنج کیا ہے کہ ہم سن رہے ہیں کہ کوئی ملک ہمیں غیر مسلح کرنے آ رہا ہے. کسی ملک کے اندر اتنی جرت ہے کہ وہ آ کے ہمیں غیر مسلح کرے، یعنی وہ تیار بیٹھے ہوئے. تو یہ اتنا آسان معاملہ ہوتا تو امریکہ اسرائیل خود کر لیتے، اتنی بڑی طاقت ہے وہ. پھر معدنیات کا وعدہ بھی ایسا ہے، چین کا 92% کنٹرول ہے، یہ امریکہ کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں. چین کیا یہ ڈیل ہونے دے گا؟ 67 ارب ڈالر تو پہلے ہی لگا چکے ہیں. فی الحال تو وہ ظاہر ان کا بنا ہوا جو چین کا اسلحہ ہے وہ بیچنے میں مدد کر رہے ہیں، وہ کمیشن ملتا ہے، وہ خاموش ہے. اسلحے کا سب سے بڑا جو ایکسپورٹر اب چین بھی بننا چاہ رہا ہے، اور یہ اسٹریٹجکلی ان کی حمایت اس لیے ضروری ہے خطے میں اثر و رسوخ کے لیے بھی. اب اس کھیل کو ذرا سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ اتحادی جو ہے وہ اس وقت خاموش کیوں ہے. یعنی جو وعدے ہیں وہ پورے نہیں اگر کر سکے تو پھر کیا ہوگا؟ مطلب فلسطین جانے کے بعد سب سے پہلے تو کالا دم تنظیموں کا پاکستان میں معاملہ، سیکورٹی کا، متحرک گروپوں کی حمایت، اور وہ آئے گی افغانستان کی طرف سے، قطر کی طرف سے. آپ حیران ہوں گے قطر کی طرف سے میں کیوں کہہ رہا ہوں.
قطر کے ساتھ پاکستان کے بدترین تعلقات ہو چکے. یہ الجزیرہ کی رپورٹنگ کی وجہ سے نہیں ہے جو 9 مئی 26 نومبر ثانیہ مرید کے میں یا خان کی رہائی انسانی حقوق پر آواز اٹھے. اصل مسئلہ قطر کے ساتھ ہے افغانستان کی جو بگرام ایئر بیس ہے. وہ ڈونلڈ ٹرمپ کی خواہش تھی واپس لینے کے لیے, اسے روکنے کے لیے پھر چین جو ہے ظاہر ہے وہ جانے تو نہیں دے گا, قطر بھی ساتھ ہے. اور یہ وہ ملک ہے جو افغانستان کے ساتھ دہائیوں سے گہرے تعلقات ہیں. پاکستان کے مذاکرات میں بھی یہ افغان گروپ کی حمایت کر رہے تھے. قطر نے ہی یہاں سے 127 ممالک جیسی طاقت کو افغانستان سے انخلا کروایا, اور یہ قطر ہی ہے جو غزہ میں بھی امن فوج کے معاملے پر ناراض ہے سخت, وہ ثالث ہے وہاں کے. تو اس لیے یہ معاملہ بھی انتہائی خطرناک ہے. یہ افغانستان کی مدد کرنے کے لیے, یاد رکھیں ہندوستان بھی ہے اس لائن میں, یہ ذہن میں رکھیے گا. تو خدا نخواستہ امن و امان اور تباہی بربادی کا ایک چیپٹر جو پہلے ہی کنٹرول میں نہیں ہے وہ غزہ میں جانے کے بعد کہاں چلا جائے گا, وہ آپ 3 سال کی دہشت گردی کا ڈاٹا اٹھا کے دیکھنے آپ کو اندازہ ہو جائے گا. ہر پچھلا دن اگلے سے بھاری ہے. تو قطر افغانستان کے تعلقات کا تو اندازہ اب اس رپورٹ سے بھی لگا لے جو افغان حکومت نے آج اپنی معاشی ترقی جاری کی ہے. 10,000 میگا واٹ بجلی کے معاہدے, 38 لاکھ جو افغانی واپس آئے انہیں سیٹل بھی کر لیا. ان کے وزراء کے 99 بیرون ملک کے دورے, حالانکہ اقوام متحدہ کی پابندیاں ہیں. 6 لاکھ بیواؤں یتیموں کے وہاں پر جو کفالت ہو رہی ہے, بیکاریوں کا رجسٹریشن کر کے وہ ماہانہ امداد کر رہے ہیں. خطے میں سب سے کم مہنگائی اور ان کی کرنسی دنیا کی تیسری مضبوطی سے بڑھتی ہوئی کرنسیوں میں چلے گی. تجارت کے معاہدے چین کے ساتھ بھی, ایران کے ساتھ بھی. تو یہ سب کچھ اچانک نہیں ہوا, انہیں باقاعدہ مدد مل رہی ہے. اب یہاں پاکستان افغانستان کی جو تجارت ہے وہ $3 ارب کی ہے, اور بارڈر بند ہونے کے بعد ختم ہو گئی ہے. $3 ارب, نہیں 8,000 ٹرک ابھی پھنسے ہوئے, لیکن افغانستان کو اسے فرق نہیں پڑا. آپ ذرا سوچیں کہ $3 ارب کے لیے کتنی بڑی رقم, ہمارے لیے بھی بہت بڑی ہے, لیکن یہ معاشی صورتحال ہے. اب 2025 میں ہمارے حال دیکھیں, SIFC سرمایہ کاری زیرو, ایکسپورٹ میں اضافہ زیرو, ادارے دھڑا دھڑ فروخت کیے گئے, بیرونی قرضہ $130 ارب سے اوپر چلا گیا. یہاں 40 سال سے ملک میں سرینا ہوٹل وہ بھی آج برانچیں بند کر کے جا رہے ہیں. کوئی ایسا روز نہیں جب آپ کو نہ پتا کوئی ملک چھوڑ کے نہیں جا رہا. پروفٹ میں کوئی ادارہ نظر نہیں آ رہا, منافع میں 3 سال 9 مہینوں میں کوئی ایسا کام نہیں جو کہیں قابل تعریف. ہندوستان سے جنگ بلا شبہ جیتے, نتیجہ کیا نکلا کہ سندھ طاس کا معاہدہ آج بھی معطل. پاکستان کا پانی آج بھی بھارت کے کنٹرول میں, وہ بھارت وہاں پاکستانی دریاؤں پر ڈیم بھی بنا رہا ہے. مطلب جیتی ہوئی جنگ کا نتیجہ وہ تو چین کے حق میں تو گیا, ہمیں تو کوئی فائدہ نہیں ہوا. فیلڈ مارشل کو اسے ضرور فائدہ ہوا, آرمی چیف سے فیلڈ مارشل بنے, تاحیات استثنا ملا, 5 سال مدت بڑھ گئی, لیکن پاکستان کو بتائیں کیا فائدہ ہوا. جنگیں جیتنے کے بعد تو دنیا میں ایک پذیرائی ملتی ہے جو انہیں ملی, لیکن حقیقی معنوں میں اربوں کھربوں ڈالرز کی برسات جو پاکستان میں ہونی تھی, پاکستان کی معیشت میں ہونی تھی, وہ یہاں نہیں ہے, وہ ہندوستان چلے گئے. شہباز شریف نے 3 سال میں 100 سے زیادہ دورے کیے, کوئی انویسٹمنٹ $0 نہیں آئی. دنیا کے بڑے بڑے ادارے ویتنام, برما, کمبوڈیا اور بھارت میں ساری انویسٹمنٹ لے کے چلے گئے. مئی کی جنگ کے بعد آپ ذرا ڈاٹا چیک کریں کہ بھارت نے جنگ ہار کے بھی 14% پچھلے سال سے زیادہ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ اپنے ملک میں کروا لی. $81 ارب کی سافٹ ویئر میں, ٹریڈنگ میں, ایویشن میں, سروسز میں. تمام بڑی بڑی گلوبل کمپنیاں, مائکروسافٹ, ایمیزون, سیمسنگ, ہوائی وہاں چلے گی. بینکنگ, فائنینشیل سروسز, $81 ارب. ان کی معیشت مضبوط ترین, بزنس کا ماحول, سرمایہ کار کا اعتماد یہ نظر آ رہا ہے. وہاں چونکہ جمہوریت ہے, سیاسی عدم استحکام نہیں, دہشت گردی کا وہ شکار نہیں, فوج کی حکومت نہیں ہے, کوئی ادارہ وہاں بیچنے کی ضرورت نہیں ہے, اسی لیے وہاں پہ کوئی ایسی واردات نظر نہیں. حالانکہ وہ جنگ ہارے ہیں سب کے سامنے, لیکن وہ دنیا کی تیسری بڑی معاشی قوت بن گئی. ہم جنگ جیت کر بھی افغانستان, یوکرین, سوڈان, ایتھیوپیا سے بھی نیچے چلے گئے. اب یہ صورتحال جو میں نے آپ کو بتائی, یہ صرف آپ نہیں دیکھ رہے, ادارے میں بھی لوگ دیکھ رہے ہیں. وہ کان میں روٹی تو نہیں ڈالتے, کوئی ایک فرد تو نہیں ہے, باقی لوگ بھی تو بیٹھے ہوئے ہیں. انہیں بھی نظر آ رہا ہے کہ یہ جو سیاسی عدم استحکام ہے, اب تک 3 سال 9 مہینوں میں کیا اثر نکلا. تحریک انصاف ایک جماعت کے طور پر موجود ہے, اور اگر وہ موجود اسی طرح رہتے جیسے انہیں چھوڑ دیا جاتا, سختی نہ کرتے, تو نون لیگ ایسی کرپشن نہ کر سکتی. 5.3 کھرب روپے کی IMF کی رپورٹ دیکھیں, چیک اینڈ بیلنس ہوتا. اسٹیبلشمنٹ نون لیگ پیپلز پارٹی کے وزراء کی اب کرپشن آپ یہ نہیں پکڑ سکتے کہ وہ کہتے ہیں ہم کرپٹ ہیں, آپ بھی کرپٹ ہیں. ایئر فورس کا جہاز پہ ٹیکسی کے طور پر استعمال ہوتا ہے. اب چونکہ دونوں میں اس وقت قدرے مشترک بغض عمران ہے, عمران خان سے دشمنی ہے, دونوں ایک دوسرے کو ڈراتے ہیں عمران خان آ جائے گا, اسی لیے ابھی تک بول نہیں رہے. لیکن جو اندر لوگ بیٹھے ہوں دیکھ رہے ہیں, وہ کمزور ہیں بلا شبہ, آپ جیسے آپ ہیں, لیکن انہیں ان حالات کی آگہی ہے. رپورٹس ان کی اپنی انٹیلیجنس کے سامنے موجود ہے کہ 90% پاکستانی ایک طرف کھڑے ہیں اور آپ ایک طرف کھڑے ہیں, اور آپ کتنا عرصہ دبائیں گے. اگلے 6 مہینوں میں کیا سوچ بدل جائے گی, یا اگلے سال میں یہ بدل جائیں گے, یا اگلے سال میں یا نفرت میں مزید اضافہ ہو. نفرت میں کمی نہیں ہوتی, اس میں بڑھاؤ آتا ہے, پھیلتی ہے مزید.
اسے کم کرنے کے لیے اقدامات کرنے پڑتے ہیں، یہ نہیں کر رہے۔ اب ادارے کے لوگوں کا جو کمزور، ان کا جہاں ہاتھ پڑتا ہے وہ ڈال دیتے ہیں۔ سہیل افریدی ابھی لاہور آیا، چیف کی مرضی نہیں تھی، مریم نواز کی مرضی نہیں تھی، آئے۔ اب آگے اڈیالہ جیل کے باہر بھی آپ کو لوگ نظر آتے ہیں، حالانکہ روک سکتے ہیں، نہیں جانے دے کسی تو کوئی نہیں جا سکتا، لیکن جا رہے ہیں۔ تو اس سال وہ شدت نظر آئے گی۔ فروری مارچ سے پہلے کوئی ایک ایسا واقعہ ٹریگر کرنا، یہ میں تھوڑا کہتے ہوئے بہت کچھ کہہ رہا ہوں، کیونکہ غبارے میں دیکھیں جب ہوا بھری جائے تو جتنی مرضی ہوا بھر دے اسے لگنی ایک چھوٹی سی سوئی ہوتی ہے۔ تو اس وقت تو صرف انتظار اور وقت دیکھیں گے وہ سوئی لگتی کب ہے۔ ہاتھ میں پکڑے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں۔ اس کی مثال دے سکتا ہوں، جیسے ایران میں دیکھ لیں، رجیم چینج طاقت کے ذریعے وہاں کی گئی، جنگ کے ذریعے کی، 13 دن اسرائیل نے بمباری کی، امریکہ نے تاریخ کی سب سے بڑی بمباری کی، لیکن ناکام ہو گئے رجیم چینج میں۔ اب وہاں اچانک مظاہروں کا سلسلہ شروع ہوا ہے۔ اب وہاں بھی لوگ ایسے موجود ہیں جو رجیم چینج چاہتے ہیں، اور وہ یہ بھی جانتے ہیں ان کی بھرپور مدد بھی کی جا رہی ہے۔ وہاں لوگ نظام سے خوش نہیں ہیں، لیکن ان کے حالات مختلف ہیں، کیونکہ وہ ایک جینون ملک ہے، ہزارہ سالہ تاریخ ہے، اور وہ اس پوری سازش سے اسی لیے بچ جاتے ہیں۔ وہاں میر جعفر میر صادق ہیں، لیکن عوام کی جو بڑی اکثریت ہے وہ موجودہ رجیم کے ساتھ ہے، اس وجہ سے بدلنا فی الحال ناممکن نظر آ رہا ہے۔ اب یہ صورتحال پاکستان میں آپ دیکھیں تو حالات کیوں مختلف ہیں کہ پاکستان کی 90% زیادہ عوام اس رجیم کے خلاف ہے، انہیں صرف وہ مدد نہیں مل رہی، اور جب یہ مدد کا سلسلہ ہوگا یا اشارہ ہوگا تو پھر رجیم تنکوں کی طرح اڑتی ہوئی نظر آئے گی۔ اب اس میں صرف اللہ سے یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس میں پاکستان کا کوئی نقصان نہ کرے، اللہ پاکستان کو کسی حادثے سے بچائے، کسی واقعے سے بچائے۔ 1971 کی میں بات کروں، مشرقی پاکستان جیسا ثانیہ، اس سے بچائے۔ اس میں کیونکہ پاکستانیوں کو بھی اور ہم سب کو دل سے دعا، ہم سب پاکستانی ہیں، محب وطن۔ ہمارے ان ویلاگز کا مقصد خبروں کے ساتھ انہیں یہ سمجھانا ہوتا ہے کہ پاکستان پر رحم کریں، ہمارے اوپر نہ کریں، پاکستان پہ کریں، اس کا سوچیں۔ ان کی نوکریاں ختم ہو جاتی ہیں، بڑے بڑوں کی ختم ہوگی، چلے گئے سارے، پاکستان وہیں قائم ہے، لیکن حالات کیا کر دی، اس کے کھنڈرات بنا دی۔ تو یہ چھوڑ دیں تاکہ یہ ملک دوبارہ، افغانستان کو دیکھ کے دل مطلب حسد بھی ہوتا ہے، خوشی بھی ہوتی ہے، اللہ ان کو اور ترقی دے، مسلمان ملک ہے، لیکن پاکستان کو دیکھ کے افسوس ہوتا ہے کہ کر کیا رہے ہیں۔ اسی لیے یہ دعائیں، بہرحال اللہ کرے ان کو عقل آئے، دعا کریں آپ بھی، اپنا خیال رکھیں، انشاءاللہ اگلے ویلاگ تک کے لیے اجازت دیں، اللہ حافظ۔